बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मेरी आज ही शादी हुई थी। इस बड़े से घर में मेरे शौहर के अलावा कोई भी न रहता था। एक पुरस्रारियत और वीरानी सी पूरे घर पर छाई हुई थी। मैं दुल्हन बनी सर झुकाकर बैठी थी, तभी दरवाज़ा खोलकर मेरा शौहर अंदर आया था। उसके हाथ में एक शरबत का गिलास था। उसने वो अजीब सी रंगत वाला शरबत मुझे पीने के लिए दिया। गर्मी और हब्स की वजह से मुझे प्यास महसूस हो रही थी। जैसे ही मैंने वो शरबत पिया, अचानक ही मैं गहरी नींद में चली गई। मेरा नाम आलिया है। मैं 19 साल की एक नौजवान लड़की थी। हम 5 बहन भाई थे। गुर्बत की चक्की में पिसते हुए मेरे माँ बाप ने बड़ी मुश्किल से हम सारे बहन भाइयों को पाला था। अब्बू छोलों की रेड़ी लगाते थे, जबकि अम्मा घर में ही सिलाई कढ़ाई का काम करती थी। चंद 100 रुपए में वो सूट सिलाई कर करके अम्मा की आंखें दुख जाया करती थी। मैं उन्हें लाख कहती कि मुझे भी ये काम सिखा दें, आपकी जगह मैं कर लेती हूँ, लेकिन वो मेरी बात मानती ही ना थी। कहती थी कि मेरी बेटी तो राज करने के लिए पैदा हुई है, मैं उसे हरगिज़ ऐसा काम नहीं करने दूंगी। मेरे साथ बचपन से ही एक अजीब सी बात हो रही थी, जिसे मैंने किसी को भी नहीं बताया था। हर रात जब मैं सोती तो मुझे ऐसे लगता कि जैसे रात के 12 बजे के बाद मेरा जिस्म मेरे घर में मौजूद नहीं होता था, बल्कि मैं किसी दूसरी जगह पर होती थी। जाने वो सब मेरे साथ ख्वाब में होता था या हकीकत में, ये बात मैं नहीं जानती थी, लेकिन मुझे ऐसे लगता जैसे मेरे आसपास अजनबी लोग मौजूद हैं, जिन्हें पहले मैंने कभी भी ना देखा हो, और ऐसी जगह मुझे नजर आती जिनसे मैंने अपने शऊर में कभी नहीं देखा था। जब इस बात का जिक्र मैंने अपनी अम्मा से किया तो वो कहने लगी कि बेटा, दरअसल जब तू पैदा होने वाली थी तो उस वक्त मैं दर्द की शिद्दतों से बेहाल थी। वो एक कब्रिस्तान था जहाँ पर अचानक से तू पैदा हो गई। अस्पताल जाने से पहले तू एक दरख्त के नीचे पड़ी रही। 2-3 घंटे तक तुझे उठाने वाला कोई भी न था। तेरा बाप उस वक्त शहर से बाहर गया हुआ था, जिसकी वजह से मैं घर में अकेली ही थी। तू मेरी पहलोटी की औलाद है। मैंने तुझे अकेले ही पैदा किया था। इस दरख्त पर न जाने ऐसे क्या असरात थे जिनकी वजह से मैं भी खुद को बेबस महसूस कर रही थी, और मेरी डिलीवरी इतनी आसानी से हो गई कि मुझे खुद भी पता ना चला। ऐसे लगता जैसे किसी ने मेरी मदद की है। अम्मा मुझे मना करती कि ये बात किसी को भी ना बताया करो कि तुझे ये सब महसूस होता है, और तेरे ऊपर कुछ कुछ आसेब का असर भी है। अगर ये बात सबको पता चल गई तो तेरा रिश्ता होना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। हम जिस इलाके में रहते थे वो शहर से मुत्तसिल एक पुररौनक इलाका था। ना गांव की तरह था और ना ही शहर की तरह। यहाँ पर सुकून था और रोज़गार भी मुनासिब था। मैं शुरू से ही हर काम करने में ताक थी। भाग भाग कर सारे घर के काम करती थी। हमारे घर के सामने एक बहुत खूबसूरत बंगला था जो काफ़ी अरसे से खाली पड़ा था। एक दिन मैं अपने घर की छत पर कपड़े सुखाने गई तो मैंने देखा जब इस बंगले में एक खूबसूरत नौजवान घूम रहा था। मैं हैरान रह गई। शायद किसी ने ये बंगला खरीद लिया था और अब इसमें रह भी रहा था। फिर ये बात जब मैंने अम्मा से पूछी तो वो कहने लगी कि हाँ, मैंने भी एक लड़के को देखा है। बहुत खूबसूरत मालूम होता है और बहुत अमीर भी। जाहिर है ये इतना बड़ा बंगला खरीदना आसान तो नहीं। जिसने भी खरीदा है वो खूब पैसे वाला होगा। मुझे न जाने क्यों उस नौजवान को देखना अच्छा लगता था। मैं जब भी छत पर जाती तो मेरी नजरें उसे ही ढूंढ रही होती। मैं झाड़ू लगाने छत पर गई तो मुंडेर पर खड़ी होकर उसी बंगले में झांकने लगी। मैं ये देखकर हैरान रह गई जब वहां पर एक लंबी सी कशाफ पहने औरत भी मौजूद थी। उसके लंबे लंबे बाल कमर पर बिखरे हुए थे और मेरे देखने पर वो फौरन ही पलटकर मुझे देखने लगी थी। मैं उसकी नज़रों से घबरा गई। तेज तेज कदमों से सीढ़ियाँ उतरती नीचे आ गई। अम्मा ने जब मुझे यूं घबराते हुए देखा तो कहने लगी, क्या ख्वाब देख लिया है जो तेरी रंगत उड़ी हुई है? मैं बदहवास सी होकर अम्मा से कहने लगी कि अम्मा, अभी अभी मैंने इस बंगले में एक औरत को देखा है। इतने लंबे लंबे बाल थे उसके, उम्र भी ज्यादा थी लेकिन बहुत खूबसूरत। अम्मा कहने लगी कि हाँ, दोनों माँ बेटे तो रहने आए हैं, लगता है कि किसी के घर आते जाते नहीं, क्योंकि जब से आए हैं किसी ने भी उन्हें बाहर निकलते या आते जाते नहीं देखा। हमारा घर नज़दीक है, इसीलिए हमें दोनों नजर आ जाते हैं। उस औरत का मुझे यूं पलट कर देखना मुझे बहुत खौफजदा कर गया था। उसकी आंखों से अजीब सी रोशनी निकली थी। एक दिन छोटे बहन भाई स्कूल गए हुए थे और अब्बा काम पे। अम्मा हस्बे मामूल एक दुपट्टे पर कढ़ाई कर रही थी, जबकि मैं घर के कामकाज निपटाती फिर रही थी। अचानक ही दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने गले में दुपट्टा डाला हुआ था। अम्मा के कहने पर मैं दरवाज़ा खोलने गई तो सामने ही वो औरत खड़ी थी जिसे मैंने उसके बंगले में देखा था।
میں اسے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اس نے تیز گہرے سرخ رنگ کی ساڑی پہن رکھی تھی، گلے میں موٹی سی سونے کی چین، جبکہ دونوں ہاتھوں میں خوبصورت کڑے تھے۔ اس کا روب اور دبدبا ایسا تھا کہ میں اسے دیکھ کر تھوڑی سی گھبرا گئی۔ وہ مجھ سے اندر آنے کا کہہ رہی تھی۔ میں نے فوراً ہی انہیں اندر آنے کو کہا۔ اماں بھی انہیں دیکھ کر کھڑی ہو گئی۔ وہ اماں کے سامنے بیٹھی تھی اور میں یہ سوچ کر حیران تھی کہ اتنی بڑی امیر عورت ہمارے گھر آئی تھی۔ اس سے پہلے وہ کسی بھی محلے والے کے گھر نہ گئی تھی۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد اس نے اماں سے جو کہا اسے سن کر تو میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ وہ اماں سے میرا ہاتھ اپنے خوبصورت بیٹے کے لیے مانگ رہی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ اسے اپنے بیٹے کے لیے کسی خوبصورت لڑکی کی تلاش تھی جو میری صورت میں پوری ہو گئی۔ اماں کے ہاتھ تھر تھر کانپ رہے تھے۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اتنے امیر گھرانے سے میرے لیے رشتہ آ سکتا تھا۔ میں ان کے لیے چائے بنا کر لے آئی تو انہوں نے منع کر دیا۔ پھر اپنے ہاتھ سے ایک سونے کا کنگن نکالا اور میرے ہاتھ میں پہنا کر اماں سے یہ کہتے ہوئے چلی گئیں کہ آج سے یہ میری بہو ہے۔ میں اپنے ہاتھ میں موجود سونے کے کنگن کو دیکھتی رہ گئی۔ شام کو ابا آئے تو اماں نے انہیں یہ خوشخبری سنائی۔ اماں کے ساتھ ساتھ وہ بھی حیران تھے۔ پورے گھر میں خوشی کی لہر دوڑ رہی تھی۔ اس عورت نے کسی بھی قسم کا جہیز وغیرہ لینے سے صاف منع کر دیا تھا۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ وہ جلد سے جلد مجھے اپنی بہو بنا کر لے جانا چاہتی ہے۔ اس نے ابا کے ہاتھ پر بھی ڈھیروں پیسے رکھ دیے تھے۔ ابا نے میری شادی کی تیاریاں انہی پیسوں سے کی تھی۔ میں خوش تھی کہ اتنا خوبصورت لڑکا میرا شوہر بننے جا رہا تھا۔ پورے محلے میں دھوم مچ گئی تھی کہ عالیہ کی شادی بنگلے میں رہنے والی بیگم صاحبہ کے بیٹے سے ہو رہی ہے۔ پھر صرف 2 ہفتے کے اندر اندر میں دلہن بن کر رخصت ہو کر اس بنگلے میں آ گئی تھی۔ پہلی رات اس بنگلے میں آ کر میں نے سوتے ہوئے گزار دی۔ دوسری صبح میں نے دیکھا جب میری ساس یہاں سے غائب تھی۔ میں نے اپنے شوہر سے اس بارے میں پوچھا تو وہ کہنے لگا کہ اماں کو ضروری کام سے جانا پڑا، اس لیے وہ یہاں سے چلی گئی ہیں۔ 1 ہفتے تک ہم دونوں اس بنگلے میں رہے۔ اس کے بعد وہ کہنے لگا کہ اب ہم مزید یہاں نہیں رہ سکتے، تم میرے ساتھ شہر میں جا کر رہنا ہوگا۔ میں یہ سوچ کر اداس تھی کہ اماں ابا سے دور ہو جاؤں گی، لیکن خوش بھی تھی کہ نہ جانے شہر کا ماحول کیسا ہوگا اور ہو سکتا ہے کہ وہاں گھر اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہو۔ پھر وہ مجھے کہنے لگا کہ جاؤ جا کر اپنے اماں اور ابا سے مل آؤ، اس کے بعد تمہیں میرے ساتھ شہر چلنا ہوگا، ہم یہ گھر چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ شادی کو 1 ہفتہ ہو گیا تھا لیکن میری ساس ابھی تک نہیں لوٹی تھی۔ پھر میں اماں ابا سے ملنے گھر گئی اور انہیں اداسی سے بتانے لگی کہ میں یہ بنگلہ چھوڑ کر جا رہی ہوں، ہم کسی نئی جگہ پر شفٹ ہو رہے ہیں۔ ابا کہنے لگے کوئی بات نہیں بیٹا، شادی کے بعد تو ویسے بھی ساری ہی لڑکیوں کو بیاہ کر دور جانا پڑتا ہے۔ ان سے رخصتی کے وقت میں خوب رو رو کر آنسو بہا رہی تھی۔ اپنی رخصتی پر تو مجھے اتنا رونا نہیں آ رہا تھا، لیکن اب مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میں واقعی انہیں چھوڑ کر کہیں جا رہی ہوں۔ پھر ہم دونوں ایک گاڑی میں بیٹھے۔ بہت لمبا سفر تھا۔ میں بری طرح تھک گئی، لیکن وہ شہر تھا کہ آنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ 2-3 دفعہ میں اپنے شوہر سے اس شہر کے بارے میں پوچھ چکی تھی، لیکن اس کا کہنا تھا کہ بس تھوڑی ہی دور ہے۔ یوں ہی بیٹھے بیٹھے میں نیند کی آغوش میں چلی گئی۔ پھر کسی نے میرا کندھا ہلایا تو میری آنکھ کھلی۔ دیکھا تو میرا شوہر مجھے گاڑی سے اترنے کا کہہ رہا تھا۔ پھر میں اس کے ساتھ ہی گاڑی سے اتر آئی تھی۔ ہم دونوں کے اترتے ہی گاڑی واپس چلی گئی اور یہ دیکھ کر میرے اندر سناٹے سے اترتے چلے گئے کہ یہ ایک ویران سی جگہ تھی۔ دور دور تک جنگل پھیلا ہوا تھا، آدم نہ آدم کی ذات۔ بھلا اس ویران اور سنسان سی جگہ پر میرا شوہر رات کے اس پہر کیوں اتر گیا تھا؟ میں نے خوف زدہ سی نظروں سے اسے دیکھا جس کا چہرہ عجیب سا ہو رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں بیگ تھا۔ اب وہ مجھے لے کر ایک بستی کی طرف جانے لگا۔ میں نے شکر ادا کیا کہ جنگل کے بیچوں بیچ ایک بستی واقع تھی۔ وہاں پر بہت پیارے پیارے سے گھر بنے ہوئے تھے۔ اسی بستی کے ایک گھر میں وہ مجھے لے کر داخل ہو گیا۔ یہ گھر بھی اچھا تھا لیکن اس بنگلے جیسا نہیں، بالکل عام سے گھر کی طرح ہی تھا۔ میں شدید اکیلا پن محسوس کر رہی تھی۔ پھر آہستہ آہستہ کر کے میں نے خود کو اس گھر میں سیٹ کر لیا تھا۔ یہ دیکھ کر حیرت ہوتی کہ محلے پڑوس کی کوئی بھی عورت یہاں آتی جاتی نہیں تھی۔ میں کافی اداس اور پریشان سی رہتی۔ کبھی کبھار دل گھبراتا تو چھت پر جا کر کھڑی ہو کر ادھر ادھر چلتی پھرتی عورتوں کو دیکھتی رہتی۔ میں نے برابر والے گھر میں دیکھا جہاں میری ہی ہم عمر لڑکی بچوں کو ٹیوشن پڑھا رہی تھی۔ میرا دل چاہا کہ میں اس سے بات کروں اور اس سے دوستی کر لوں، لیکن میں بھلا خود سے کیسے اس کے گھر جا سکتی تھی؟
اسی لیے خاموشی سے کھڑی ہوئی اسے دیکھنے لگی۔ اچانک ہی مجھے اپنے پیچھے شوہر کی غصے بھری آواز سنائی دی جو مجھے کہہ رہا تھا کہ یہاں پر کیا کر رہی ہو۔ اس کی اتنی اچانک آواز سن کر میں خوف سے اچھل پڑی۔ پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ غصے سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں کہنے لگی کہ میرا دل گھبرا رہا تھا، اسی لیے میں اوپر آ گئی۔ پھر وہ سختی سے مجھے کہنے لگا کہ آج کے بعد میں تمہیں چھت پر نہ دیکھوں۔ میں اس کی بات پر خوف زدہ ہو گئی۔ نہ تو وہ مجھے کسی کے گھر آنے دیتا تھا اور نہ ہی کوئی عورت یہاں پر آتی تھی۔ میں گھر سے باہر کبھی نہیں جھانک سکتی تھی۔ اب اس گھر کی قید میں ایک قیدی بن کر زندگی گزارنے لگی تھی۔ تبھی اچانک میری طبیعت خراب رہنے لگی۔ پھر میرے شوہر نے خود ہی میرے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر چیک کیا۔ پھر مجھے کہنے لگا کہ مبارک ہو، تم ماں بننے والی ہو۔ اس کی بات پر میں خوش ہونے کے ساتھ ساتھ حیران بھی ہو گئی۔ بھلا اسے کیا پتا اس بات کا؟ وہ کوئی ڈاکٹر تھوڑی تھا، لیکن مجھے بھی اپنے اندر یہ تبدیلی محسوس ہو رہی تھی۔ اسی لیے میں نہایت خوش رہنے لگی۔ میں سوچتی کہ جلد ہی میرے گھر میں اب بچوں کی قلقاریاں گونجیں گی، گھر میں رونق ہو جائے گی، میری اداسی اور پریشانی بھی ختم ہو جائے گی۔ اب میں دن رات خوش رہنے لگی تھی۔ پھر جب میرے حمل کو 3 ماہ ہو گئے تو میرا شوہر کہنے لگا کہ چلو میں تمہیں شہر لے کر چلتا ہوں، ڈاکٹر سے تمہارا چیک اپ کروا دوں گا۔ میں اس کی بات پر خوش ہو گئی کہ چلو، اسے میرا خیال تو آیا۔ اب وہ مجھے شہر کے ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ وہاں پر بیٹھی لیڈی ڈاکٹر نے مجھے خوشخبری سنائی کہ میرے ہاں جڑواں بچوں کی پیدائش ہوگی۔ میں یہ بات سن کر نہایت خوش ہو گئی تھی۔ خوشی خوشی گھر واپس آ گئی۔ پھر ٹھیک 6 مہینے کے بعد میں نے ہسپتال میں 2 جڑواں بچے پیدا کیے۔ ان کی آواز میں نے اپنے کانوں سے سنی تھی۔ انہیں پیدا کر کے میں نیم بے ہوشی کی کیفیت میں چلی گئی تھی، لیکن جیسے ہی مجھے ہوش آیا میرے برابر میرا شوہر کھڑا تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ یہ خود ہی مجھے کہے گا کہ تمہارے ہاں بچوں کی پیدائش ہو گئی ہے، لیکن اس کی خاموشی مجھے الجھن میں ڈال رہی تھی۔ جب میں نے اس سے بچوں کے بارے میں پوچھا تو وہ کہنے لگا کہ بچے تو پیدائش کے وقت ہی مر گئے تھے۔ میں یہ بات سن کر چیخ چیخ کر رونے لگی۔ میرا شوہر مجھے تسلیاں دینے لگا، لیکن میں اس کی کسی بات پر کیسے یقین کر لیتی، کیونکہ میں نے اپنے کانوں سے اپنے بچوں کے رونے کی آوازیں سنی تھی۔ پھر ڈاکٹرنی آئی اور مجھے تسلیاں دیتی رہی کہ کوئی بات نہیں، ایسا تو ہوتا رہتا ہے، تمہاری زندگی زیادہ ضروری ہے، اللہ نے چاہا تو جلد ہی اگلے سال تمہاری گود بھرائی ہو جائے گی۔ میں جو یہ آس اور امید لے کر اپنے گھر سے گئی تھی کہ واپسی پر میرے ساتھ میرے بچے بھی ہوں گے، لیکن وہ امید ٹوٹ چکی تھی۔ اب میں پھر سے اداس اور پریشان رہنے لگی۔ لیکن پھر ایک حیرت انگیز واقعہ ہوا، جب صرف 1 مہینے بعد ہی مجھے یہ خوشخبری مل گئی کہ میں دوبارہ سے ماں بننے والی ہوں۔ یہ خبر مجھے ہواؤں میں اڑا رہی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اتنی جلدی دوبارہ مجھے یہ خوشخبری مل جائے گی۔ پھر جب میں ڈاکٹرنی کے پاس دوبارہ چیک اپ کروانے گئی تو اس نے ایک بار پھر سے مجھے خوشخبری سنا دی۔ وہ کہنے لگی کہ مبارک ہو، آپ کے ہاں پھر سے جڑواں بچوں کی پیدائش ہونے جا رہی ہے۔ اب میں نے اپنے شوہر سے کہہ دیا کہ میں ہرگز اس اسپتال میں بچے پیدا نہیں کروں گی، کیونکہ میں پہلے بھی اپنے 2 بچوں کو یہاں کھو چکی ہوں۔ میرے شوہر نے فیصلہ کیا کہ جس بستی میں ہم رہ رہے تھے وہیں پر رہنے والی ایک دائی کے ہاتھوں تمہارے بچے کی پیدائش ہوگی۔ پھر ٹھیک 6 ماہ بعد دوبارہ میرے ہاں بچوں کی پیدائش ہوئی۔ اس بار بھی میں نے اپنے کانوں سے بچوں کی آوازیں سنی تھی، لیکن جیسے ہی بچے پیدا ہوئے میں اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھی۔ کافی گھنٹے بے ہوش رہنے کے بعد جب مجھے ہوش آیا تو میرے شوہر نے مجھے بتایا کہ تمہارے بچے اس بار بھی نہیں بچے ہیں۔ یہ سن کر میں بری طرح سے چیخ چیخ کر رونے لگی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ دوسری دفعہ میرے ساتھ یہ حادثہ ہو جائے گا۔ میں چیخ چیخ کر روتی رہی، لیکن میری فریادیں سننے والا کون تھا؟ میرا شوہر مجھے تسلیاں دیتا کہ تمہاری زندگی بچانا زیادہ ضروری تھا، اسی لیے یہ سب ہوا ہے۔ اب میں زندگی سے بالکل مایوس ہو چکی تھی۔ نہ تو میری ساس دوبارہ لوٹ کر آئی تھی، نہ ہی میرا شوہر مجھے میرے ماں باپ سے ملنے دیتا تھا۔ 2 بار میرے ساتھ یہ حادثہ ہو گیا تھا، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ زندگی میرے اوپر ابھی اور بھی ظلم ڈھانے والی ہے۔ کسی عورت کا بھی اس گھر میں آنا جانا نہیں تھا، نہ میں کسی سے بات کرتی اور نہ ہی کوئی میرے دکھ درد سننے آتا تھا۔ ایک میرا شوہر ہی تھا جو ہر ضرورت تو پوری کر دیتا، لیکن نہ تو مجھے کہیں آنے کی اجازت دیتا نہ ہی جانے کی۔ میں ہر 6 ماہ بعد 2 جڑواں بچوں کو جنم دیتی اور ان بچوں کے رونے کی آوازیں میں اپنے کانوں سے سنتی، لیکن جیسے ہی ہوش میں آتی وہ میرے پاس سے غائب ہوتے اور میرا شوہر ہی مجھے بتاتا کہ تمہارے بچے نہیں بچے۔ دن بدن میں اپنی زندگی سے تنگ آتی جا رہی تھی۔
सोचती कि यहाँ से भाग जाती हूँ, इस तरह हमेशा के लिए मेरी इस घर से जान छूट जाएगी। लेकिन मेरा शौहर मुझे इतनी दूर ले आया था कि मैं वापसी के सारे रास्ते भूल चुकी थी। अब मेरे यहाँ 16 बच्चे पैदा हो गए थे, लेकिन 16 बच्चों में से एक भी ना बचा था। हैरानी मुझे इस बात पर थी कि जब से मेरी शादी हुई थी मैंने सिर्फ माँ बनने के मरहले को ही अबूर किया था। ऐसे लगता था जैसे मैं बच्चे पैदा करने वाली मशीन हूँ, लेकिन मेरे माँ बनने का कोई फायदा ना था, क्योंकि मेरी झोली तो अभी तक भरी न थी। मेरे बच्चे मेरे देखने से पहले ही गायब हो जाते थे। गो के मेरे शौहर का सुलूक मेरे साथ अच्छा था, वो मुझसे बड़ी मोहब्बत से पेश आता, मेरी हर ज़रूरत का ख्याल करता था, लेकिन फिर भी बच्चे ना बचने की वजह से मैं ज़हनी तौर पर बहुत मायूस हो गई थी। अपनी इस मायूसी की वजह से मैं इसके लिए भी दिल में बुरा सोचने लगी थी। फिर एक रात उन्हीं परेशानियों से पीछा छुड़ाने के लिए मैं घर से भागकर जंगल में अकेली गई थी। जंगल में भाग भाग कर मैं थक गई, लेकिन मुझे कहीं पर भी बाहर निकलने का रास्ता ना मिला। चारों तरफ भयानक जंगल था, रात भी सर पर थी। मैं भागते भागते निढाल हो गई थी। अचानक ही मेरा पैर फिसला। इससे पहले कि मैं उस खतरनाक कुएं में जा गिरती, किसी ने मेरा हाथ थामा था। मैंने पीछे मुंह करके देखा तो मेरा शौहर मुझे गजबनाक नजरों से देख रहा था। मैं उसे देखकर खौफ से मरने को थी। फिर वो कहने लगा कि तुम्हारा मेरे घर से भागना ठीक नहीं, क्योंकि इस जंगल में भी तुम्हारी मौत है। चलो मेरे साथ वापस, वहाँ तुम बड़े आराम और इज्जत के साथ रह रही हो। तुम्हें क्या परेशानी है? मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इसलिए तुम्हें अपने साथ रखा हुआ है। अब वो मुझे ज़बरदस्ती वापस उसी घर में ले आया था। मैं फिर चीख चीख कर रोने लगी और उससे कहने लगी कि ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है। मेरी शादी को इतने साल हो गए हैं। मैंने शादी के बाद ना तो अपने माँ बाप को देखा और ना ही तुम्हारी माँ को। आखिर तुम्हारी माँ कहाँ है? ना तुम मुझे किसी से मिलने देते हो और ना ही किसी से बात करने देते हो। आखिर तुमने मेरी ज़िंदगी क्यों बर्बाद की है? मैं इतनी दफ़ा माँ बनी हूँ, लेकिन मैंने कभी भी अपने बच्चे की खुशी नहीं देखी, ना ही मेरी झोली भरी है। ऐसी ज़िंदगी का क्या फ़ायदा? इससे तो बेहतर है कि तुम मुझे अपने हाथों से मार दो। मेरा शौहर बड़े गौर से मुझे देखता रहा। फिर वो मेरे करीब आया और मेरा हाथ थाम कर कहने लगा, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। शादी से पहले मैंने तुम्हें नहीं देखा था, लेकिन जैसे ही शादी हुई मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई। तुम्हारे बच्चे नहीं बचते, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। शायद तुम्हारी किस्मत में यही लिखा है। इन पर सब्र करके बैठ जाओ। मेरे साथ खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी बसर करो। सिर्फ चंद साल की बात है, इसके बाद तुम्हारी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। वो मुझसे इतने प्यार से ये बात कर रहा था कि मैं चुप होकर उसकी सारी बातें सुन रही थी। फिर 1 महीने बाद दोबारा से ये खुशखबरी मिली कि मैं माँ बनने के मरहले से गुजर रही हूँ। इस बार मैंने अपने शौहर से कह दिया कि ये बच्चे मैं अपनी माँ के घर जाकर पैदा करना चाहती हूँ, लेकिन मेरा शौहर कहने लगा कि ऐसा मुमकिन नहीं, क्योंकि वापसी के सारे रास्ते बंद हो गए हैं। अब तुम्हें मेरे साथ इसी घर में रहना होगा। एक तरफ वो मेहरबान था तो दूसरी तरफ जालिम। मुझे उससे इस जालिम रवैये की तवक्को हरगिज़ नहीं थी। मैं उसके आगे मजबूर थी। फिर एक दिन मैं इसी परेशानी और कैफियत में मुब्तला थी। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं किसी औरत के पास जाकर बैठूं, उससे 2 घड़ी बात करूं। यही सोचकर मैं बराबर में रहने वाली उसी लड़की के यहाँ चली आई थी। वो मुझे देखकर घबरा गई। फिर कहने लगी, देखो तुम्हारा शौहर बहुत अजीब सा है। वो 2-3 दफ़ा मुझे जलील कर चुका है। एक दफ़ा मैं तुम्हारे घर बिरयानी लेकर आई थी। मैंने सोचा कि चलो पड़ोसन हैं, इनसे दोस्ती कर लेती हूँ, लेकिन तुम्हारे शौहर ने मुझे बहुत जलील करके घर से निकाल दिया। अब वो तुम्हें यहाँ मेरे पास देखेगा तो न जाने तुम्हारा क्या हाल करेगा, इसलिए तुम यहाँ से चली जाओ। उसके मुंह से ये बात सुनकर मैं हैरान रह गई। उसने तो मुझे बैठने भी न दिया और घर से निकाल दिया। अब मैं घर में आकर रो रही थी। एक तो मेरी हालत ऐसी थी, दूसरी तरफ सब लोगों के रवैये मेरी ज़िंदगी में जहर घोल रहे थे। फिर जब मैंने अपने शौहर से ये बात पूछी तो वो कहने लगा कि हाँ, मुझे पसंद नहीं कि तुम किसी के यहाँ आओ जाओ या कोई बाहर के लोग इस घर में दखल अंदाजी करें। मुझे अब अपनी ज़िंदगी से नफरत होती जा रही थी। हमेशा की तरह इस बार भी मेरे यहाँ जुड़वा बच्चों की पैदाइश हुई और पैदा होने से पहले ही वो मेरे सामने से गायब हो गए। अगर उनका मरा हुआ जिस्म भी मेरी आंखों के सामने आ जाता तो शायद मैं भी यकीन कर लेती कि मैंने वाकई ही मरे हुए बच्चे पैदा किए थे। लेकिन ये सब मेरे साथ क्या हो रहा था? सब लोग खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे, लेकिन मेरी ज़िंदगी ऐसी थी कि जिसे मैं जीना ही नहीं चाहती थी।
اماں کہا کرتی تھیں کہ مجھ پر آسیب کا سایہ ہے، لیکن یہ سایہ تو میری خوشیوں کو ہی نگل رہا تھا۔ کاش اماں اس عورت کی امیری سے متاثر ہو کر میری شادی اس کے بیٹے سے نہ کرتی، آج میں بھی کسی کے گھر میں اپنی زندگی ہنسی خوشی گزار رہی ہوتی۔ اب میری شادی کو 6 سال گزر گئے تھے۔ اس دوران میں کئی دفعہ ماں بنی اور ہر دفعہ میری خوشیاں مجھ سے چھین لی جاتی۔ میرے پیدا ہونے والے بچوں کا کوئی نام و نشان بھی باقی نہ رہتا۔ پھر ایک دن میرا شوہر میرے پاس آیا اور کہنے لگا، چلو میں تمہیں تمہارے ماں باپ سے ملوا کر لاتا ہوں۔ ان 6 سالوں میں اس نے ایک دفعہ بھی ان کی صورت نہیں دکھائی تھی۔ اب اس کے منہ سے یہ بات سن کر میں حیران تھی۔ پھر اپنی حیرانی کو پیچھے چھوڑتے ہوئے میں اس کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہونے لگی۔ مجھے جو یہ سال صدیوں کی طرح لگ رہے تھے۔ جیسے ہی میں اپنے ماں باپ سے ملی تو ان کے گلے لگ کر رونے لگی۔ میں انہیں رو رو کر بتانے لگی کہ میرے ساتھ کیا کیا نہ ہوا ہے۔ جب میں نے اماں کو یہ بات بتائی کہ میں نے اپنے جڑواں بچوں کو ہر بار پیدا کیا، لیکن وہ بچے میرے سامنے آنے سے پہلے ہی مر جاتے ہیں، اماں یہ بات سن کر دہل گئیں اور کہنے لگی، عالیہ یہ کیا کہہ رہی ہے تو؟ کہیں وہ آسیب ہی تو تیرے بچوں کو نہیں مار رہا جو تیرے پیدا ہونے کے ساتھ تیرے ساتھ جڑ گیا تھا؟ اماں کی یہ بات سن کر میں حیرت سے ان کی شکل دیکھ رہی تھی۔ پھر اماں کہنے لگی، مجھے تو شروع سے ہی شک تھا کہ تجھ پر آسیب کا سایہ ہے، لیکن میں یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ تیری زندگی یوں برباد کر دے گا۔ میں اماں سے روتے ہوئے کہنے لگی کہ اماں اب میں اپنے شوہر کے ساتھ اس کے گھر نہیں جاؤں گی، کیونکہ نہ تو وہ مجھے کسی عورت سے ملنے دیتا ہے اور نہ ہی کسی کے پاس مجھے جانے دیتا ہے۔ اماں میری بات سن کر حیران تھی، پھر کہنے لگی کہ اچھا، لیکن اس کی ماں تو ہمارے پاس کئی دفعہ آئی، وہ ہمیں بتاتی رہتی تھی کہ تمہاری بیٹی وہاں بہت عیش کر رہی ہے، اسے میرے بیٹے نے بڑا خوش رکھا ہوا ہے۔ میں اماں کی بات پر چیخ پڑی۔ پھر میں اسے کہنے لگی کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ میری ساس کو میں نے اپنی شادی کے بعد سے تو دیکھا ہی نہیں ہے۔ اگلی صبح میرا شوہر مجھے لینے آ گیا تھا۔ وہ اماں ابا سے کہنے لگا کہ میری مجبوری تھی، اسے میں نے سب سے چھپا کر ایک خفیہ بستی میں رکھا ہوا تھا، لیکن اب وہ مجبوری دور ہو گئی ہے۔ اب ہمیشہ میں اسے اپنے ساتھ رکھوں گا اور یہ میرے ساتھ ایک خوشحال زندگی گزارے گی۔ اماں ابا ایسی باتیں سن کر مجبور ہو گئے اور ایک بار پھر سے مجھے اس کے ساتھ بھیجنے پر راضی ہو گئے۔ میں رو رو کر اماں سے کہنے لگی کہ مجھے اس کے ساتھ نہیں جانا، لیکن اماں مجھے سمجھانے لگی کہ اب وہ بہت بدل گیا ہے بیٹا، اس بار وہ تمہیں خوش رکھے گا۔ اب وہ مجھے لے کر ایک نئی جگہ پر جا رہا تھا۔ میرے دل میں نہ جانے کیوں اس کے لیے اتنی نفرت پیدا ہو گئی تھی۔ میں اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ اس نے اپنے وجود پر جھوٹ کا لبادہ اوڑھ رکھا تھا۔ اب وہ مجھے ایک بہت خوبصورت شہر میں لے کر آ گیا تھا۔ یہاں پر ساری عمارتیں بہت اونچی اور عالی شان تھیں۔ یہاں پر سب امیر لوگ رہتے تھے۔ انہی میں سے ایک خوبصورت گھر میں میں رہنے لگی تھی۔ ایسا گھر میں نے خوابوں میں بھی نہ دیکھا تھا۔ پھر میرے شوہر نے مجھے بہت پیار سے دیکھا اور کہنے لگا، یہ گھر میں نے تمہارے لیے بنوایا ہے، اب تو تمہیں میری محبت پر یقین ہو گیا ہوگا نا؟ اس گھر میں میری خدمت کرنے والی نوکرانی بھی موجود تھی۔ پھر ایک دن میں اپنے شوہر سے کہنے لگی کہ اتنے بڑے گھر میں اکیلی رہتی ہوں، میں چاہتی ہوں کہ میرے ماں باپ اور چھوٹے بہن بھائی بھی میرے پاس آ کر رہیں۔ وہ کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، جس چیز کی تمہیں خوشی ہے تم وہ ہر حال میں کرنا، مجھے اس بات پر کوئی اعتراض نہیں۔ وہ اتنا بدل جائے گا۔ اب اماں ابا بھی میرے پاس آ کر رہنے لگے۔ وہ میرے بڑے سے عالی شان گھر میں رہتے۔ ہم سارے ایک خوشحال زندگی گزار رہے تھے، لیکن ان سب کے بیچ میں ایک حیران کن بات ہوئی کہ میرا شوہر میری زندگی سے ایسا گیا کہ پلٹ کر واپس نہ آیا۔ اماں حیران ہوتی کہ تجھے اتنی مال و دولت دے کر وہ کہاں چلا گیا ہے، لیکن میں اماں کو کہتی کہ اماں میں اس کے ساتھ خوش نہیں تھی، اگرچہ اس نے مجھے اتنا بڑا گھر بنا کر دیا، یہ اتنی شان و شوکت دی، لیکن پھر بھی میرے دل میں اپنے مرے ہوئے بچوں کی بہت خلش ہے۔ میں نے بڑے دکھ درد کے ساتھ انہیں پیدا کیا تھا، لیکن ان کا مرا ہوا منہ دیکھنا بھی نصیب نہ ہوا۔ میں اپنی زندگی بڑی خوشی سے گزار رہی تھی، لیکن پھر بھی اپنے بچوں کا سوچ کر میں بہت مایوس اور پریشان ہو جاتی تھی۔ پھر ایک دن جب میں سو رہی تھی، مجھے اپنے کمرے میں کھڑا ہوا ایک عجیب سا سایہ نظر آیا۔ میں اسے دیکھ کر اٹھ بیٹھی تو حیران رہ گئی۔ میرا شوہر میرے سامنے ہی کھڑا تھا۔ وہ مجھے بہت غور سے دیکھ رہا تھا، پھر کہنے لگا، کیسی ہو تم؟ میں حیرانی سے اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگی کہ کیا آپ واپس آ گئے ہیں؟ تو وہ کہنے لگا کہ ہاں، میں واپس آ گیا ہوں، لیکن ساتھ ہی تمہیں ایک راز کی بات بتانے آیا ہوں۔ چلو آؤ میرے ساتھ، میں تمہیں ایک جگہ لے کر جانا چاہتا ہوں۔ اب اس نے میرا ہاتھ تھام لیا۔ وہ نہ جانے مجھے کہاں لے کر جا رہا تھا۔ میں اس کے ساتھ کافی دور تک چلتی رہی۔
پھر مجھے ایک بڑا سا محل نظر آیا۔ اس محل میں بہت سی روشنیاں جل رہی تھیں، ایسے لگ رہا تھا جیسے وہاں کوئی بہت بڑی تقریب ہو۔ اب جیسے ہی وہ اس محل میں مجھے لے کر داخل ہوا، میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی جب بہت سارے بچے بھاگتے ہوئے آئے اور مجھ سے لپٹ گئے۔ وہ سارے ایک جیسی عمر کے چھوٹے چھوٹے اور نہایت خوبصورت بچے تھے۔ انہیں دیکھ کر بے اختیار مجھے اپنے بچے یاد آئے اور میں رونے لگی۔ میرے شوہر نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا، پھر کہنے لگا رو مت، یہ سب تمہارے ہی بچے ہیں۔ میں حیرانی سے اس کی شکل دیکھ رہی تھی۔ سامنے سے زینے سے اترتی ہوئی میری ساس آ رہی تھی۔ شادی کے اتنے سال بعد میں نے اپنی ساس کو آج پہلی بار دیکھا تھا۔ پھر وہ دونوں میرے قریب آئے اور کہنے لگے، بیٹی تمہیں ایک راز کی بات بتانے جا رہے ہیں، دیکھو تم پریشان مت ہونا۔ آج سے کئی سال پہلے جب میرے ہاں میرے بیٹے کی پیدائش ہوئی تو اس کا ہاتھ دیکھتے ہی کسی جوتشی نے کہا تھا کہ تمہارے بیٹے کے ہاں اولاد نہیں ہوگی۔ اگر تمہیں اپنی نسل آگے بڑھانی ہے تو اپنے بیٹے کی شادی کسی آدم زادی سے کرنی ہوگی۔ میں اس جوتشی کی یہ بات سن کر حیران رہ گئی۔ تمہیں یہ جان کر حیرت ہوگی کہ ہم انسان نہیں بلکہ جن زاد ہیں۔ میں اپنے بیٹے کے ساتھ بڑی خوشی خوشی قبیلے میں زندگی گزار رہی تھی، لیکن یہ بات مجھے پریشان کرتی کہ میرے بیٹے کے ہاں کوئی اولاد جنم نہیں لے گی۔ پھر ایک دن سردار کہنے لگا، میں اپنے محل میں خوبصورت بچوں کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ پچھلے 10 سالوں سے ہمارے محل میں ایک بھی بچے کی پیدائش نہ ہوئی تھی، اسی لیے اس نے اعلان کر دیا کہ جس کے ہاں بھی سب سے پہلا بچہ پیدا ہوگا میں اسے اس قبیلے کا سردار بنا دوں گا۔ اب تو میں اپنے بیٹے کی شادی جلد از جلد کرنا چاہتی تھی تاکہ سردار کو ایک بچہ دے کر میں اسے اس قبیلے کا سردار بنا دوں، کیونکہ یہ بات ہمارے لیے بہت خوشائند ہوتی کہ اگلا سردار میرے بیٹے کی اولاد ہوگی۔ میں نے بیٹے کی شادی کسی جنزادی سے نہیں کرنا چاہتی تھی، کیونکہ میں اچھی طرح جانتی تھی کہ اگر میں نے اس کی شادی کسی جنزادی سے کر دی تو میرے ہاں کوئی بدصورت بچہ ہی جنم لے گا۔ اس لیے میں نے اپنے بیٹے کو ساتھ لیا اور انسانوں کی بستی میں آ کر رہنے لگی۔ میں کسی پہ ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی کہ ہم انسان نہیں بلکہ جن زاد ہیں، اسی لیے انسانوں کی بستی میں انسانوں کی طرح ہی رہنے لگے۔ اسی اثنا میں میری نظر تم پر پڑی۔ تم انتہائی معصوم اور خوبصورت تھی۔ جب ہم نے اپنے بیٹے کے لیے تمہارے ماں باپ سے رشتہ مانگا تو انہوں نے فوراً ہی رضامندی ظاہر کر دی۔ یہ بات ہمارے لیے خوشی کا باعث تھی۔ پھر ہم تمہیں جلد ہی بیاہ کر اپنے ساتھ اس بستی میں لے آئے تھے۔ میں تمہاری نظروں میں آنا نہیں چاہتی تھی۔ اگر ہم زیادہ دن اس علاقے میں رکتے تو جلد ہی لوگوں کو ہماری سچائی کے بارے میں علم ہو جاتا، اسی لیے ہم تمہیں لے کر اس بستی میں آ گئے تھے۔ میں واپس اپنے قبیلے میں چلی گئی تھی، لیکن میرے بیٹے نے تمہارے ساتھ رہنے کا فیصلہ کیا تھا۔ وہ روز تمہیں کوئی خاص شربت پینے کے لیے دیتا جس سے پی کر تم فوراً حاملہ ہو جاتی تھی۔ پھر 6 مہینے بعد تمہارے ہاں 2 جڑواں بچوں نے جنم لیا۔ پیدا ہوتے ہی ان بچوں کو میں لینے آ گئی تھی۔ اگرچہ میرا بیٹا کچھ ڈرا ہوا تھا کہ تم اپنے بچوں کی غیر موجودگی سے ناراضگی کا اظہار کرو گی، لیکن پھر بھی میں نے اسے سمجھا دیا کہ تم اسے کہہ دینا کہ تمہارے بچے زندہ نہیں رہے، کیونکہ پھر ہر 6 ماہ بعد تم حاملہ ہوتی، تمہارے جڑواں بچے جنم لیتے اور میں فوراً ان بچوں کو اپنے ساتھ لے جاتی۔ یہ بچے ہمارے قبیلے میں ہی آنے تھے، کیونکہ یہ جن ذات کے بچے تھے نہ کہ انسانوں کے۔ ان کا انسانوں کے پاس کوئی کام نہ تھا۔ اگر یہ تمہارے پاس رہتے تو تم جلد ہی اس بات سے آگاہ ہو جاتی کہ یہ بچے انسان کے نہیں بلکہ ایک جن ذات کے ہیں۔ تم ہر بار اپنے بچے کی پیدائش پر خوش ہوتی، لیکن ان کے پیدا ہوتے ہی تم یہ سمجھ جاتی کہ تمہارے بچے زندہ نہیں بچے۔ اسی بات پہ نے تمہیں بیمار اور پریشان کر دیا تھا۔ لیکن جیسے ہی 2 جڑواں بچوں کی پیدائش ہوئی تو ہمارے قبیلے میں تو بے حد خوشی تھی، کیونکہ سردار کا کہنا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ ہمارا پورا قبیلہ بچوں سے بھر جائے۔ ان کے اس حکم کی وجہ سے ہی میرا بیٹا ہر 6 ماہ بعد تمہیں حاملہ کر دیتا، پھر تم 2 جڑواں بچوں کی ماں بن جاتی۔ وہ بچے ہم جن زادوں جیسے بچے نہیں تھے، بلکہ وہ انتہائی خوبصورت تھے اور ان کے اندر جن زادوں کی سی طاقتیں تھیں، لیکن پھر بھی خوبصورتی میں وہ تم پر ہی گئے تھے۔ پھر آخر کار تم نے پورے 22 بچوں کو جنم دیا۔ اس کے بعد سردار نے حکم دیا کہ اس لڑکی کو واپس اس کی دنیا میں چھوڑاؤ۔ میرا بیٹا بھی سردار کے حکم کی وجہ سے مجبور تھا، اسی لیے وہ تمہیں واپس تمہارے گھر چھوڑایا تھا، لیکن وہ اب تم سے محبت کرنے لگا ہے۔ جیسے ہی وہ قبیلے میں واپس آیا تو دن رات روتا رہتا تھا۔ وہ تمہیں یاد کرتا تھا، تمہارے ساتھ زندگی بھر رہنا چاہتا تھا۔ اسی لیے جب میں نے اس سے کہا کہ اب اس لڑکی کے ساتھ تمہارا رہنا ممکن نہیں تو وہ اس فیصلے سے ناراض ہو گیا۔ تبھی اس نے تمہیں زندگی بھر خوش رکھنے کا فیصلہ کیا اور وہ عالیشان گھر تمہارے لیے تعمیر کروا کے تمہارے نام کر دیا۔
اس میں تم اپنے ماں باپ کے ساتھ خوش رہتی ہو، لیکن میرا بیٹا اپنے قبیلے میں آ کر خوش نہیں ہے۔ وہ زندگی بھر تمہارے ساتھ رہنا چاہتا تھا، اسی لیے اس نے تمہیں سچائی بتانے کا فیصلہ کر لیا۔ تم اپنے گرد جن بچوں کا جھمگٹا دیکھ رہی ہو وہ کسی اور کے نہیں بلکہ تمہارے ہی بچے ہیں۔ میں بڑی حیرت سے اس جن زادے کی ماں کی باتیں سن رہی تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ یہ سب میرے ساتھ بھی ہو سکتا تھا، اسی لیے حیرت سے اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگی کہ آخر تم نے یہ سب کروانے کے لیے میرا انتخاب کیوں کیا؟ دنیا میں ہزاروں لڑکیاں تھیں، کیا تم ماں بیٹے نے میری زندگی ہی خراب کرنی تھی؟ وہ کہنے لگی کہ جب تم پیدا ہوئی تو تمہاری ماں کی حالت بہت خراب تھی، اس کے آس پاس کوئی بھی موجود نہ تھا، تو اس کی مدد کرنے والی کوئی اور نہیں بلکہ میں ہی وہ جنزادی تھی جس نے بروقت تمہاری ماں کو بچا کر اس کی مدد کی تھی۔ میں ہمیشہ سے ہی تمہارے آس پاس رہنا پسند کرتی تھی کیونکہ مجھے تم پہلی نظر میں ہی بہت اچھی لگی تھی۔ پھر وہ جنزادی کہنے لگی، فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے، چاہو تو ہمیشہ میرے بیٹے کے ساتھ رہو، چاہو تو اپنی دنیا میں اپنے ماں باپ کے ساتھ خوش رہ سکتی ہو۔ مجھے ابھی کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا، میں بالکل بے بس سی بیٹھی تھی۔ پھر وہ جنزاد آیا اور مجھے کہنے لگا کہ آؤ، میں تمہیں کچھ دکھانا چاہتا ہوں۔ وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر ایک کمرے میں چلا گیا۔ اس کمرے میں میری ایک بڑی سی تصویر لگی تھی۔ پھر وہ کہنے لگا کہ بظاہر یہ سارے بچے یہیں پر پلے بڑھے ہیں، لیکن یہ جانتے ہیں کہ تم ان کی ماں ہو، اسی لیے یہ سب تمہیں دیکھ کر بہت خوش ہیں۔ اس کی باتیں واقعی ہی حیران کر دینے والی تھی، لیکن ابھی میرا ذہن یہ سب باتیں قبول نہیں کر پا رہا تھا، اسی لیے میں نے واپس اپنے ماں باپ کے پاس جانے کا فیصلہ کیا۔ پھر تھوڑی دیر بعد میں اپنے بستر میں لیٹی تھی۔ گھر میں سب کچھ ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا، لیکن دوسری صبح اماں مجھے کہنے لگی کہ پتہ نہیں تیرا شوہر تجھے یہاں چھوڑ کر خود کہاں چلا گیا ہے۔ آخر کچھ تو پتہ چلے کہ تم دونوں میاں بیوی کے بیچ میں کیا لڑائی جھگڑا ہوا ہے جس کی وجہ سے وہ تجھے بنا بتائے یہاں سے چلا گیا۔ میں اماں کی بات سن کر چپ ہو گئی۔ بھلا اسے کیا بتاتی کہ میرے ساتھ کیا کیا واقعات نہیں پیش آئے تھے، لیکن یہ بات مجھے خوشی دے گئی تھی کہ میرے سارے بچے زندہ تھے جنہیں میں مردہ سمجھ رہی تھی۔ ان بچوں کی زندگیوں کا سن کر میرے دل کو خوشی ہوئی تھی۔ اب اماں روز میرے شوہر کا انتظار کرتی، لیکن میں جانتی تھی کہ وہ بنا میری رضامندی کے یہاں نہیں آ سکتا۔ اسی لیے میں نے اماں سے کہہ دیا کہ اماں، میں اس کے بغیر بہت خوش ہوں، ویسے بھی اس نے مجھے تکلیف کے سوا اور دیا ہی کیا ہے۔ اب چھوٹی بہن بھی جوان ہو گئی تھی، گھر میں اس کی شادی کی بھی تیاریاں چل رہی تھی۔ اس کے سسرال والے آتے تو میرے گھر کی شان و شوکت دیکھ کر حیران رہ جاتے۔ اس کا بھی بہت اچھے گھرانے میں رشتہ ہو گیا تھا، اور یہ سب ان ماں بیٹے جنزاد کی وجہ سے ہی ہوا تھا، ورنہ تو میرا باپ اتنا غریب تھا کہ مشکل سے ہی وہ میری چھوٹی بہن کی شادی کر پاتا۔ تھوڑے ہی دن بعد اس کی شادی ہو گئی۔ اس کی رخصتی کے بعد میں اپنے کمرے میں لیٹی تھی۔ بہت بری طرح تھکن کی وجہ سے میں بستر پر بے خبر سوئی تھی۔ اچانک ہی مجھے اپنے کمرے میں عجیب سی مہک محسوس ہوئی۔ میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو میرے سرہانے ڈھیروں گلاب کے پھول رکھے ہوئے تھے۔ میں حیران رہ گئی، رات کے 12 بجے بھلا یہ گلاب کے پھول کہاں سے آئے تھے؟ دل خوف سے کانپ بھی رہا تھا، لیکن پھر یہ سوچنے لگی کہ شاید یہ سرخ گلاب میرے شوہر نے ہی میرے پاس رکھے ہوں گے۔ ان کی خوشبو کو محسوس کرتے کرتے میں کب نیند کی وادی میں چلی گئی مجھے پتہ ہی نہ چلا۔ دھیرے دھیرے وقت گزرتا گیا۔ اب 10 سال بیت گئے تھے۔ ان 10 سالوں میں میرے تینوں چھوٹے بہن بھائیوں کی شادیاں ہو گئی تھیں، اماں ابا بھی ضعیف ہو گئے تھے، لیکن میں خوش تھی کہ وہ بالکل آرام اور سکون کے ساتھ میرے ساتھ رہ رہے تھے۔ میری زندگی میں صرف ایک ہی بار میری ملاقات اپنے بچوں سے ہوئی تھی۔ میں انہیں ایک بار پھر سے دیکھنا چاہتی تھی۔ میں سوچنے لگی کہ یقیناً وہ جوان ہو چکے ہوں گے۔ پھر ایک دن مجھے ان سے ملاقات کرنے کا موقع مل گیا۔ جب میں انہیں یاد کر کے اکیلی بیٹھ کر رو رہی تھی، اچانک ہی وہ جنزاد میرے سامنے آ گیا۔ وہ پہلے کی طرح اتنا ہی خوبصورت تھا جیسا میں نے اسے اول روز دیکھا تھا۔ وہ مجھے کہنے لگا کہ کیا تم اپنے بچوں سے ملاقات کرنا چاہتی ہو؟ تو میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اب وہ مجھے لے کر میرے بچوں کے پاس جا رہا تھا۔ جیسے ہی میں ان کے محل میں پہنچی تو حیران رہ گئی۔ وہاں بہت سارے جوان بچے جو خوبصورتی میں بے مثال تھے، وہ سب مجھے بڑے پیار سے دیکھنے لگے۔ وہ مجھے پہچان گئے تھے کہ میں ان کی ماں ہوں۔ وہ باری باری آ کر مجھ سے ملاقات کر رہے تھے۔ پھر وہ کہنے لگے کہ ماں، ہم پہلے سے بھی زیادہ طاقتور ہو گئے ہیں۔ ہم آپ کی اتنی خدمت کریں گے کہ آپ کو زندگی میں کبھی کوئی دکھ تکلیف نہ ہوگی۔ میں انہیں خوش ہو کر دیکھ رہی تھی۔ تبھی ایک ضعیف سی بوڑھی عورت چلتی ہوئی میرے پاس آئی۔ میں نے اسے پہچان لیا۔ یہ میری ساس تھی جو میرا رشتہ لے کر میرے ماں باپ کے پاس آئی تھی۔
وہ مجھے کہنے لگی کہ کیا اتنے سالوں میں کبھی بھی تم نے میرے بیٹے کو یاد نہیں کیا؟ دیکھو تو صحیح، اس نے تمہاری محبت میں آج تک کسی جنزادی سے شادی بھی نہیں کی ہے۔ وہ تمہیں دوبارہ لانا چاہتا ہے، تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہے۔ میں نے اس جنزادے کو دیکھا جو اداس اور پریشان نظر آ رہا تھا۔ میں اس کے ساتھ ہرگز نہیں رہ سکتی تھی۔ اس نے میری زندگی کے کئی سال برباد کیے تھے، پھر بھلا میں کیسے دوبارہ اس کے ساتھ اپنی زندگی بسر کرتی تھی؟ آج اگر میں کسی انسان سے شادی کرتی تو اس کے ساتھ اپنی خوشحال زندگی گزار رہی ہوتی، لیکن اب میرے اوپر شادی شدہ لڑکی کا ٹھپا لگ گیا تھا جو نہ طلاق یافتہ تھی اور نہ ہی بیوہ۔ میں نے اس جنزادے کے ساتھ خود کو بھی سزا دی تھی۔ میں اپنے جوان بچوں سے مل کر اپنے گھر واپس لوٹ آئی۔ اگر مجھے ذرا سی بھی تکلیف ہوتی تو میں اپنے ارد گرد ایک ہجوم کو محسوس کرتی۔ میں جانتی تھی میری خدمت کرنے والے کون ہیں۔ میرے سارے جنزاد بچوں کے سینوں میں میرے لیے ایک محبت بھرا دل دھڑکتا تھا۔ پھر کچھ سالوں بعد اماں ابا کا بھی انتقال ہو گیا۔ اب اس عالی شان سے گھر میں میں اکیلی رہتی تھی۔ اپنے بچوں کی یاد مجھے ہر وقت ستاتی رہتی۔ ابھی بھی جنزاد میرے انتظار میں تھا۔ اسے آس تھی کہ میں شاید یہ فیصلہ کر لوں کہ میں واپس اس دنیا میں چلی جاؤں، لیکن میرا دل اس بات سے انکاری تھا۔ پھر میں نے اپنی زندگی کا ایک بڑا فیصلہ کیا اور اپنے اس عالیشان گھر کو ایک یتیم خانے میں بدل لیا۔ جو بھی بچے مجھے لاوارث یا بے سہارا حالت میں ملتے، میں انہیں اپنے گھر لے آتی۔ ان میں 1 ماہ کے بچے بھی ہوتے اور 1 سال کے بھی۔ کچھ بچے تھوڑے بڑے بھی ہوتے۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے میرا گھر بچوں سے بھر گیا۔ کچھ بچوں کو تو میں سڑک سے اٹھا کر لائی تھی، جو سڑک پر کچرا چنتے اور بھیک مانگتے پھر رہے تھے۔ پھر ایک دن میں نے سارے بچوں کی گنتی کی تو میں بے اختیار حیران رہ گئی، کیونکہ وہ تعداد میں پورے 22 ہو چکے تھے۔ تو گویا میں نے اپنے اس عالیشان گھر میں پورے 22 بچے جمع کر لیے تھے۔ اب میں انہیں اپنے بچوں کی طرح چاہنے لگی۔ ایک بوڑھا بابا میرے گھر چوکیدار تھا۔ ایک دن وہ میرے پاس آیا اور مجھے کہنے لگا کہ بیگم صاحبہ، یہ چیک کوئی آدمی آپ کے نام پر دے کر گیا ہے۔ میں نے اس چیک کو دیکھا تو حیران رہ گئی۔ اس میں کافی زیادہ رقم لکھی ہوئی تھی، جو کوئی میرے نام پر دیکھ کر چلا گیا تھا۔ مجھے بھی ان پیسوں کی قلت تھی، اسی لیے میری ساری پریشانی دور ہو گئی۔ اب میں بڑے آرام سے ان سارے بچوں کو پال سکتی تھی۔ پھر ایک دن اس آدمی کا راز بھی کھل گیا۔ جب میں اپنے کمرے میں اکیلی بیٹھی تھی تو میرے سامنے کوئی آیا تھا۔ میں اس عجیب سی خوشبو سے پہچان گئی کہ آنے والا کون ہے۔ پھر میں اسے کہنے لگی کہ تم یہاں کیوں آ جاتے ہو؟ جانتے بھی ہو کہ میں اپنا فیصلہ نہیں بدلوں گی۔ میں تمہارے ساتھ رہنا ہرگز پسند نہیں کروں گی۔ وہ کہنے لگا کہ جب جب مجھے تمہاری یاد ستاتی ہے میں تم سے ملنے آتا رہوں گا، کیونکہ تمہارے جانے کے بعد مجھے تم سے شدید محبت ہو گئی تھی۔ میں نے تم سے حقیقت چھپا کر غلطی کی۔ اگر پہلے ہی سب بتا دیتا تو شاید تم مجھ سے اتنی نفرت نہ کرتی۔ میں کہنے لگی کہ ہاں، یہی وجہ ہے کہ میرے دل سے تمہاری نفرت صاف نہیں ہو پا رہی، کیونکہ میری جوانی کے کئی سال تمہاری وجہ سے برباد ہوئے ہیں۔ میں اس سے ایسی ہی زہر بھری باتیں کیا کرتی تھی۔ گزرے ماہ و سال آج بھی میرے ذہن پر نقش تھے۔ جب میں انسانوں سے بات کرنے کے لیے ترستی تھی تو میرے پاس آس پاس کوئی بھی نہ ہوتا تھا۔ میں اپنے بچوں کو یاد کر کے روتی، لیکن ہر بار مجھے بتایا جاتا کہ میرے بچے اپنی پیدائش پر ہی اس دنیا سے چلے گئے۔ وہ درد، وہ تکلیف میں واپس نہیں لا سکتی تھی، اور نہ ہی اپنے وہ آنسو جو میں نے ان کی یاد میں لمحہ بلمحہ بہائے تھے۔ آج میرے پاس انسانوں کا رش ہے۔ اپنے دل کی ساری محبتیں، ساری مہربانیاں میں ان بچوں پر لٹاتی ہوں جو میرے پیدا کیے ہوئے تو نہیں، لیکن بالکل مجھے اپنی اولاد کے جیسے لگتے ہیں۔ آج بھی کبھی میرا دل چاہتا ہے تو میں انہیں آنکھیں بند کر کے یاد کرتی ہوں۔ میرے سارے بچے میرے آس پاس موجود ہوتے ہیں۔ وہ مجھے دیکھ دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، میری خدمت کرتے ہیں۔ زندگی میں کبھی کبھی ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں جن پہ شاید کبھی کوئی انسان یقین نہ کرے، لیکن میرے ساتھ یہ سب کچھ ہو چکا تھا، اور اس بات کی حقیقت میں نے اپنے سگے ماں باپ کو بھی نہیں بتائی تھی۔ جانتی تھی کہ یہ صدمہ سہنا ان کے لیے کتنا مشکل ہوگا۔ میرے گھر میں رہنے والے سارے بچے مجھے اماں جی کہتے ہوئے نہیں تھکتے۔ میں نے اپنے آپ سے عہد کیا ہے کہ میں انہیں خوبصورت زندگی دوں گی۔ انہیں کبھی یہ احساس نہیں ہونے دوں گی کہ وہ بن ماں باپ کے یتیم بچے ہیں۔ میں ابھی انہی خیالوں میں کھوئی ہوئی تھی کہ اچانک ہی مجھے ایک بچے کی آواز آئی۔ میں نے مڑ کے دیکھا، وہ مجھے اپنے پاس بلا رہا تھا۔ میں بے اختیار اسے دیکھ کر مسکرا دی۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ اور ہاں،
अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।